वरहमतुल्लाह। मैं एक बार फिर अपने व्यूवर्स और अपने सभी चाहने वालों की खिदमत में हाज़िर हो रहा हूं, मगर इसके पीछे एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह कौन सी है? क्योंकि आप सभी जो लोग जानते हैं कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। कुछ के तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो कुछ के होने वाले हैं। मान लो सर पे मंडला रहा है एग्ज़ाम, इसलिए ख़ास ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 8th में हैं, 9th में हैं और 10th में हैं। आपके सामने जो मैं आज ख़ास बात करने जा रहा हूँ वो आपको उर्दू के पेपर के बारे में। जहाँ तक मेरा मानना है कि चाहे 8th का हो, 9th का हो और 10th का हो और एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो कंफ्यूज्ड होगा आया कि हमारा उर्दू का पेपर कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, वगैरह वगैरह। तो उस सिलसिले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला वीडियो रहेगा आज। तो चूँकि मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, इसलिए मैं उनको परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको आज लेके आया हूं एक अच्छा सा बेहतरीन सा उर्दू का पेपर है। तो ये 9th का, पर मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं तो पैटर्न ऑलमोस्ट 70%, 8th का भी यही रहेगा ऑलमोस्ट, 9th का तो कंप्लीट 100% है, और जहाँ तक 10th की बात है तो 10th का भी मेरे ख्याल में 90% का ये पैटर्न रहेगा। अलबत्ता इसमें चूँकि ये 9th का है इसलिए इसमें थोड़ी बहुत कमी है जो 10th में आता है ग्रामर के हवाले से, वो इसमें मैंने पूरा ऐड नहीं किया है। जैसे तरकीब नहवी की बात करें या हरूफ की अक़साम जो होते हैं उनकी बात करूँ, तो सबसे पहले मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ जैसा कि पैटर्न यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहला सवाल अगर आप देख सकते हैं तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, इक्तिबास को पढ़ने के बाद दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। ये ज़रूरी बात नहीं है आपकी किताब से ये इक्तिबास आए, क्योंकि आजकल पिछले 2-3 सालों से यही आ रहा है कि गैर निसाबी इक्तिबास आपके पेपर में होता है। गैर निसाबी से मुराद ये है वो आपके सिलेबस में, वो आपकी बुक में नहीं होता है, वो बुक के बाहर आता है वो पैराग्राफ और उसके नीचे सवालात होते हैं। तो सवालात के जवाबात जो होते हैं वो इस वाले पैराग्राफ में से आपको निकालने पड़ते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी पैराग्राफ में नीचे दिए गए सवालात का पूरा जवाब नहीं होता है, वो जवाब बनाना पड़ता है। और एक बात यहाँ पे काबिल गौर है वो ये है कि जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और उसके सामने ये सवाल है, तो सबसे पहले उस सवाल के मार्क्स के बारे में जान ले। वो पहले उसके नंबरात को देखे, उसके नंबरात कितने हैं, तो पर क्वेश्चन का कितना नंबर आते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना जवाब बनाएगा। तो सबसे अहम बात ये पहला सवाल जो है ऊपर इक्तिबास दिया गया है, उसके नीचे सीधे सवालात हैं, जैसे इसने दिए हैं 4। उसके बाद एज़ यूजुअल असनाफ की बात करूं, अफसाना है, नावल है यहाँ पे सवाल नंबर 2। उसके बाद तीसरा सवाल यहाँ पे आया है, क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है जंगलात की हिफाजत करना इंतहाई ज़रूरी है। ये लॉजिक देना है, सवाल का लॉजिक देना है, ये क्यों कहा गया है कि जंगलात की हिफाजत करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद सवाल नंबर 4, गौर फरमाइए, सवाल नंबर 4 के 2 अशार हैं, इसने 2 अशार दिए हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसने लिखा है अशार को गौर से पढ़िए और बाद में दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। अशार 2 लिखे हैं, मिसाल के तौर पे, नित नए क्या सबक पढ़ाती है, रोज़ो शब की किताब ने मारा। उसके बाद है, जुल्मतों को जहाँ की शुरीदा, जलवे आंजनाब ने मारा। अब नीचे इसने 2 सवाल दिए हैं। एक सवाल है रोज़ो शब की किताब से क्या मुराद है, दूसरा है लफ्ज़ जुल्मतों का मतलब लिखिए। नंबर दिए गए हैं, किस सवाल के कितने नंबरात हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे हमारे यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्चुअल से मुराद ये है कि अब तक तो हमने यही पढ़ा था कि या सुना था या देखा था कि हम सीधा लेसन को पढ़ाते थे, उसके बाद जो दिए गए सवालात होते हैं उनके जवाबात लिखते थे। मगर पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है, 2-3 सालों से कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, सबक में से सवालात निकाले जाते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे जहन में हो, इसलिए ये बच्चा या स्टूडेंट परेशानी का सामना करते हैं। इसलिए
میں آپ کو گوشگزار کرانا چاہوں گا کہ خود سیلف سٹڈی، اپنے اندر سیلف سٹڈی کا مادہ پیدا کرو، کیونکہ کانسیپچول جب آتا ہے یہ ضروری بات نہیں ہے کہ آپ کے سوال کے مطابق ہی وہ سوال آئے، کیونکہ کبھی کبھار ایویلویٹر جو ہوتا ہے یا پیپر نکالنے والا جو ہوتا ہے وہ سبق میں سے سوال نکالتا ہے، جیسے یہ والا ہے، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، یہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے، کسی غزل سے لیا گیا ہے شعر، مگر جہاں تک ان سوالات کا تعلق ہے روز و شب کی کتاب سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ کے لیسن میں ہو سکتا ہے، اس غزل کے آخر میں ہو سکتا ہے، مگر جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، لفظ ظلمتوں کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کی کتاب میں ٹیکسچول کوسچنز میں کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کانسیپچول ہے، یہ ظلمت ایک سبق میں آیا ہے اندر، اور اس کا کوئی کانسیپٹ یہ نہیں ہوگا، یا آپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ سوال آ سکتا ہے۔ اب سیدھا دوسرے سوال کی اور چلتے ہیں۔ اب تک ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے سامنے اکثر و بیشتر ہم نے پچھلے 8-10 سالوں سے یہی دیکھا ہے، کوئی لفظ ہوتا ہے اس پہ ہم کوئی جملہ بناتے ہیں، تو سوال کیا آتا تھا، سوال آتا تھا دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، مگر اب جہاں تک واحد جمع اور مذکر مؤنث یا تذکیر و تانیث کی بات کریں، آج کل آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ واحد جمع ہو چاہے وہ تذکیر و تانیث ہو، اگر واحد ہے تو واحد کے حساب سے ہی جملہ بنانا ہے، اگر جمع ہے تو جمع کے حساب سے ہی جملہ بنانا پڑتا ہے تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، تبھی اس کے اوپر سوال لکھا ہوتا ہے، دیے گئے الفاظ کو اس طرح استعمال کریں تاکہ اس کا واحد جمع یا تذکیر و تانیث ہونا واضح ہو جائے۔ اب اس کے بعد والا سوال نمبر 6 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل شعر کا شرح بتائیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ نیچے شعر ہے، ایک تو اس کی تشریح کرنی ہے، اس کا مطلب لکھنا ہے، دوسرا یہ کس شعر کا ہے وہ بھی لکھنا ہے، اس کے 4 نمبرات ہیں۔ اس کے بعد سیدھا کوئی شاعر ہوتا ہے، غزل گو ہو یا نظم نگار ہو، تو اس پہ نوٹ لکھنا ہوتا ہے، ایز یوزول یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اب نظم کے حساب سے حوالے سے بات کرتے ہیں، نظم میں سے کوئی ایک جز آتا ہے، کچھ مصرے آتے ہیں، جیسے یہاں پہ آیا ہے، یہاں آیا ہے نظمی جز کو غور سے پڑھیے، بعد میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ 9th والے غور فرمائیں، اگر 9th والوں کو پتہ ہو کہ ان کی کتاب، اردو کی کتاب میں آخری والی نظم ہے قبر جس کا عنوان ہے، تو اسی سے یہ جز آیا ہے، اور نیچے سوال ہے، یہ بھی کانسیپچول ہے، درجہ بالا جز کس نظم سے آیا ہے، یعنی یہ جز کس نظم سے آیا ہے وہ لکھنا ہے، اور کون سی خبر پل بھر میں پھیل گئی ہے۔ اس خبر کے لیسن کے آخر پہ آپ یہ سوالات نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ نہیں ہیں۔ اب کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے نظم میں سے نکالے ہیں، اس نے نظم میں سے نکالے ہیں، اس لیے اگر آپ نے نظم غور سے پڑھی ہو اس سمے، اور آپ نے کنسنٹریٹ کیا ہوگا اس سمے، اساتذہ نے جو پڑھایا ہوگا، تو اگر آپ نے کنسنٹریٹ کیا ہو، اگر اس سمے آپ کا دھیان اسی طرف تھا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی خبر پل بھر میں پھیل گئی، یہ کون سی خبر تھی اس نظم کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے بین کا مطلب کیا ہے، کہیں نہیں ملے گا سبق میں یہ سوال، مگر بین نظم میں استعمال ہوا ہے، اس لیے الفاظ معنی میں ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بین کا مطلب کیا ہے، اگر آپ نے صحیح ڈھنگ سے الفاظ معنی پڑھے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ہر ایک زارو قطار روتا تھا، نظم میں آیا ہے یہ، ہر ایک روتا تھا زارو قطار۔ اگر نظم آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو بالکل پتہ ہوگا کہ زارو قطار ہر ایک روتا تھا، پر وجہ کیا تھی، یہ ہے یہ والا سوال۔ اب ایسی نظم جس میں قافیہ نہ ہوں مگر سب مصرے برابر ہوں، تو جانکاری کے لیے بتا دوں، یہ وہ والا سوال ہے جو بحثیت سوال کتاب میں نہیں آیا ہے، اس نے سیدھا توضیحات میں یہ لکھا ہے بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، مگر بچہ خالی زیادہ زور دیتا ہے سوال پہ، خالی اس کی نظر رہتی ہے سوال پہ، اور توضیحات پہ کم زور دیتا ہے، وہ توضیحات پہ کم نظر ہوتی ہے، اس لیے توضیحات سے آیا ہے ایسی نظم جس میں قافیہ نہ ہوں مگر سب مصرے برابر ہوں، اس نظم کو کیا کہتے ہیں، اگر 9th والوں نے دیکھا ہوگا۔ اب ہے دوسری اور، جہاں پہ بچہ سب سے زیادہ غلطیاں کرتا ہے،
جہاں تک ایسے کی بات ہے، مضمون کی بات ہے، آج کل مضمون ہنٹ میں آتا ہے، اشارات میں آتا ہے. وہاں پہ اس نے ادھورا سینٹنس لکھا ہوتا ہے، پھر ڈیش، پھر ادھورا سینٹنس، پھر ڈیش. تو بچہ جو ہوتا ہے ایگزام ہال میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خالی جگہیں ہیں اور ان خالی جگہوں کو پر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور سوال بھی یہ اس طریقے سے نہیں ہے. غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے جب آپ سوال کو پورا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہے، اشارات کو غور سے پڑھنے کے بعد، اشارات کو غور سے پڑھنے کے بعد مناسب عنوان دیں. یعنی پہلے اشارات کو پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ ہنٹس پڑھنے ہیں، ہنٹ پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا عنوان کیا ہو سکتا ہے، ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے. جب آپ نے سمجھا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے تو اسی ٹائٹل پہ پھر آپ نے ایک بڑا سا ایسے لکھنا ہے، چاہے 150 الفاظ پہ مشتمل ہو یا 200 الفاظ پہ مشتمل ہو. اب رہا یہ پیراگراف، یہ ہنٹ، اس کو کیا کریں؟ جو کند ذہن ہوتے ہیں یا جن کو کم یاد رہتا ہے یا جو یاد کر کے بھول جاتا ہے ایگزام ہال میں، ان کے لیے مہتوپورن ہے یہ. اگر انہوں نے خالی 2 پیراگراف لکھے ہیں تو تیسرا یہ پیراگراف ان کو ان کے معنی میں ایڈ کر سکتا ہے، ان کے معنی میں ان کے سوال میں ایڈ ہو سکتا ہے، ان کے مارکس میں ایڈ ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ ہنٹس ہوتے ہیں، ان ہنٹس کو لے کے آپ بڑا سا مضمون لکھ سکتے ہیں اس ہنٹ کو ذہن میں رکھ کے. جیسے ہنٹ کیا ہے؟ یہ سبز سونا ہے، کائنات اور خدا کی عظیم نعمت ہے، جانوروں کا مسکن ہے، ہمارے ماحول کا دار و مدار اسی پر ہے، بارشوں کی مدد کرتا ہے، سیلاب کو روکنے میں مدد دیتا ہے، دنیا میں تقریباً 33% پر پھیلا ہے، اس کے بہت فائدے ہیں. جب آپ نے یہ پڑھا تو ذہن کو زور ڈالیے، ذہن کے دریچے اور دروازے کھول دیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا ٹائٹل کیا بن سکتا ہے. جب آپ نے جانا کہ ٹائٹل کیا ہے تو اسی ٹائٹل پہ آپ نے ایسے لکھنا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے. جیسے اس کی آپشن دی ہوئی ہے، تعلیم زیور ہے، انسانیت کی پہچان ہے. یہاں تک تو تعلیم لگتا ہے. اندھیرے میں چراغ ہے، یہاں تک تو تعلیم لگتا ہے. اکثر بچہ دھوکہ کھاتا ہے. کامیابی اور ترقی کی کنجی ہے، بالکل ٹھیک، یہاں تک تو تعلیم کے فائدے ہی دکھتا ہے. مگر اس کے بعد جہاں مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، وہیں عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے. تو یہاں پہ یہ اس کا ٹائٹل رہے گا، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں عورتوں کی تعلیم یا تعلیم نسواں. عرف عام میں جسے ہم تعلیم نسواں کہتے ہیں، یہ وہی ٹائٹل ہے. اسی ٹائٹل پہ ہم نے ایسے لکھنا ہے، آپ نے ایسے لکھنا ہے. اس کے بعد سیدھا لیٹر بھی آتی ہے ہنٹ میں. آپ کا بھائی تعلیم سے جی چرا رہا ہے، اسے تعلیم کی افادیت کی وضاحت کر کے خط لکھے. یعنی آپ کا بھائی تعلیم میں زیادہ دلچسپی نہیں دے رہا ہے، زیادہ کھیل کود میں ہے اور زیادہ فون پہ لگا رہتا ہے. اس لیے بھائی ہونے کے ناطے یا بہن ہونے کے ناطے اس کو خط لکھیے اور اس میں اس کو تعلیم کی افادیت کے بارے میں بتا دیجیے. بس یہ خط لکھنا ہے. بس خالی ہیڈنگ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ہیڈنگ کیا لکھنی ہوتی ہے. اگر یہ مشکل لگتا ہے تو اس کا اور پارٹ ہے یا ہے. بڑھتی ہوئی ضروریات اور اخراجات کی وجہ سے آپ کے والد کی آمدنی بہت کم پڑ چکی ہے. اس ضمن میں پرنسپل صاحب کے نام فی صاف کرنے کے لیے درخواست لکھیں. عیال بڑھ گیا، اخراجات بڑھ گئے، دباؤ پڑ گیا آپ کے باپ پہ، اس لیے اس کا خرچہ زیادہ پورا نہیں ہوتا ہے کیونکہ آمدنی وہی ہے، آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، البتہ اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. اس لیے آپ کو فیس بھرنے میں دقت ہوتی ہے. اس لیے اس ضمن میں اپنے پرنسپل صاحب سے درخواست کریں کہ میری فیس معاف کریں. لاجک یہ رہنا چاہیے، لاجک یہ رہنا چاہیے. یہ رہا یہ. اب سب سے امپورٹنٹ سوال اس پیپر میں، اور 8th والوں کے لیے، 9th والوں کے لیے اور ایون 10th والوں کے لیے، فعل، فاعل، مفعول وغیرہ وغیرہ اگر آپ جانتے ہیں، میں نے بھی اپنے لیکچرز میں زیادہ زور انہی پہ دیا ہے، تو سوال وہی ہے. ہدایات کے مطابق عمل کریں، ہدایات کے مطابق عمل کریں. عدنان نے خط لکھا، آسان سا جملہ ہے. عدنان نے خط لکھا، نیچے کیا لکھا ہے؟ اوپر کے جملے میں عدنان قواعد کی راؤ سے کیا ہے؟ عدنان نے خط لکھا، اس میں عدنان کیا ہے گرامیٹیکلی؟ اگر آپ نے پتا ہوگا فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، تو آسانی سے آپ جواب دے سکتے ہیں. دوسرا ہے عمر کو نوکری ملی. اوپر کے جملے میں ملی کیا ہے؟
اگر ورب آس کانسیپٹ کلیئر گومت اگر فعل آس کلیئر گومت تہ تگو آسانی سان جواب لکھن. تیسرا ہے راشد نے پانی پیا. راشد نے پانی پیا. نیچے کیا لکھا ہے؟ اوپر کے جملے میں مفعول کیا ہے؟ یعنی راشد نے پانی پیا، اس میں دیکھنا ہے مفعول کیا ہو سکتا ہے، کون سا بن سکتا ہے مفعول. تو اس کے بعد تم بہت ضدی ہو. تم بہت ضدی ہو، اس والے جملے میں آپ نے ضدی بتانا ہے گرامیٹیکلی کیا ہے. یہ ہو گیا گرامر والا. اس کے بعد ہے ذیل کے مصادر کو فعل امر میں تبدیل کیجیے. مصادر آپ نے پہلے ہی لیسن میں 9th میں پڑھا ہوگا. مصادر کون ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے بھی اپنے لیکچر میں پڑھایا ہوگا کیا میں پڑھا چکا ہوں. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق وغیرہ وغیرہ. تو مصدر کون ہوتا ہے؟ مصدر کو کیا کریں کہ یہ فعل امر بنے، آرڈرڈ ورب بنے. تو اس میں کیا مصدر میں کیا گرا دیں کہ وہ آرڈرڈ ورب بنے گا. آرڈرڈ ورب میں کیا کٹ کریں، کیا لگا دیں کہ وہ مصدر بن سکتا ہے. تو اس کے مطابق یہ سوال ہے. اس کے بعد ہے جملوں کو اس طرح استعمال کریں تاکہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، جو پہلے ہی میں آپ سے بتا چکا ہوں. لفظ ہے فرض کریں درخواست، تو درخواست پہ آپ نے جملہ بنانا ہے. تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے درخواست تذکیر ہے یا تانیث ہے، چھا مذکر کن چھو مونس. اگر پتہ آئے تمے مطابق لکھت سے. تعلیم چھا مذکر کن مونس، پہلے آپ نے جملہ بنانا ہے. اگر آپ نے ایز تذکیر جملہ بنایا تو لاسٹ میں آپ تذکیر لکھیں. اگر آپ نے ایز تانیث بنایا تو لاسٹ پہ آپ نے تانیث لکھنا ہے. مگر سب سے اہم بات یہ ہے ان الفاظ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آیا کہ یہ تذکیر ہے یا تانیث ہے، تب جا کے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. یہ تھی ایک اہم اطلاع، اہم انفارمیشن 8th کو لے کے، 9th کو لے کے، ان کے ایگزامز کو لے کے، ایون 10th کو لے کے. میں امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند رہے گا اگر آپ اس پہ عمل کریں. باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.